एपिसोड 31। मेरी घड़ी में अब 10 बज रहे थे। बाहर से किसी कार का हॉर्न सुनाई दिया तो मैंने बरामदे तक जाके देखा। वहां गाड़ी कोई ना थी, मगर एक औरत दरवाजा खोलकर अंदर आ रही थी। शायद कोई गाड़ी उसे ड्रॉप करके चली गई थी। वो 25-30 साल की सेहतमंद, कदरे फरवा बदन देहाती औरत थी। उसके सांवले रंग में एक अजीब सी शादाबी और कशिश थी, मगर उसका गोल चेहरा जाज़िब नजर था और उससे ज्यादा उसका जिस्म जो चुस्त लिबास से उबलकर बाहर आने को तैयार था। उसने क्रीम कलर की रेशमी कमीज और धारी वाली सूती शलवार पहन रखी थी। दुपट्टा उसके इशाने पर झूल रहा था और ब्राउन तरशीदा बाल बिखरने के लिए आजाद थे। कौन हो तुम? वो मुझे देख के मुस्कुराई। मुझे आपकी खिदमत के लिए भेजा गया है। मेरा नाम सलोनी है, उसने शाइस्ता अंग्रेजी में कहा। हैरत पर काबू पाके मैंने सर हिला दिया। ये भी बता दो कि किसने भेजा तुम्हें, और प्लीज उर्दू में बात करो, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। उसका चेहरा बुझ गया। चौधरी अनवर साहब ने। वो मेरे सामने आकर ठहर गई। उसके एक हाथ में एक बैग था और वो एक सूटकेस घसीट के लाई थी। और तुम्हें यहाँ कौन छोड़ के गया है? उन्हीं का बंदा था, मैं उसे नहीं जानती, वो मुझे नहीं जानता था। क्या आप मुझे यहीं खड़ा रखोगे? उसकी बेबाकी और शौक मेकअप से मुझे अंदाजा हो रहा था कि वो यहाँ सिर्फ काम ही नहीं करेगी, मेरी दिलबस्तगी का सामान भी फराहम करेगी। ये अनवर ने मेरी तन्हाई दूर करने का नुस्खा तलाश किया था। मैंने उसे रास्ता दे दिया। किचन मैंने साफ कर लिया है, मगर यहाँ तो कुछ भी नहीं, सिर्फ आटा है और चावल है। हांडी पकाने के लिए क्या करूं मैं? उसने कुछ देर बाद आके सवाल किया। वो मैं ला देता हूं, लेकिन ख्याल रखना खाने वाले 3 हैं। तीसरा कौन है? उसने हैरानी से पूछा और फिर इंग्लिश बोल गई। ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं, खामोशी से वो करो जो मैं कहूं। खाना पका लो तो मेरा कमरा साफ कर दो, बाकी घर को छोड़ो। तीसरा कमरा तुम्हारा है, तुम खुद को कमरे तक महदूद रखोगी जब तक मैं आवाज देकर ना बुलाऊं। मैंने बरहमी से कहा। उसने दबी हुई शोखी बरकरार रखी। यस सर। खुदा न ख्वास्ता आपकी चीख सुनाई दे फिर भी, या धमाका हो। मैंने अपनी हंसी को रोक लिया और खामोशी से करीब की मार्केट से उसे गोश्त सब्जी वगैरह ला के दे दिया। दोपहर के खाने तक मैं टीवी देखता रहा। उस पर दुनिया भर के चैनल आ रहे थे। सलोनी जब कमरा साफ कर रही थी तो अकबर ने दरवाजा पीटना शुरू किया। सलोनी ने मेरी तरफ देखा, मगर मेरा सपाट चेहरा देख के खामोश हो गई। अकबर ने कई बार दरवाजा बजाया, मगर मैंने जैसे कुछ सुना ही नहीं। मैं समझ रहा था कि अकड़फू भी खाली पेट मुमकिन नहीं। उसने नाश्ता ज़ाया किया था, अब जरूरी था कि उसे फाके का मजा चखाया जाए। सलोनी के जाने के बाद मैंने बीच का दरवाजा खोला तो पहले उसे खबरदार कर दिया, दरवाजे से 10 कदम दूर चले जाओ वरना भुगतोगे। फिर जब मैंने दरवाजा खोला तो वो 10 कदम दूर जिल्लत की तस्वीर बना खड़ा था। देखो, मैं अपनी गलती मानता हूं। गलती, गुनाह और जुर्म में फर्क होता है। जो कुछ तुमने अपने बड़े भाई के साथ किया वो तीनों में शुमार होता है। जो अभी मेरे साथ किया था वो जुर्म था। जेल में कोई कैदी ऐसी बगावत करे तो उसे अंदर ही जेलर सजा देता है। और वो सब जो तुम कर रहे हो, वो चिल्लाया। इसमें भी पहल तुमने ही की थी, लेकिन उस वक्त तुमने सजा और जजा के फलसफे को काबिल गौर ही नहीं समझा था। अब यहाँ फुर्सत में हिसाब करना कि तुम्हारे जबरो कहर का निशाना कितने लोग किस किस तरह बने थे। रेशम, उसका बाप और मैं तो तुम्हारी हविस और तुम्हारे जुल्म का एक शिकार थे। अपनी रियाया और गुलामों के साथ तुम क्या करते रहे? कितनों की इज्जतें लूटी और कितनों का खून किया। याद करोगे तो खुद कायल हो जाओगे कि तुम्हारे अजाब को कितना भी तोल दिया जाए, तुम्हारी सजा नाकाफी होगी। अब मैं तुम्हें खबरदार करता हूँ कि ये शोर गुगा बंद करो, वरना मुझे तुम्हें बांध कर डालना पड़ेगा। यहां मैं तुम्हारी जुबान काट दूं या खुद तुम्हें? कोई मुझे देखने या पकड़ने वाला है क्या? वो बिस्तर पर गिर गया और धाड़े मार मार कर रोने लगा। मैंने दरवाजे को फिर मुकफ्फल किया और बाहर आ गया। जो कुछ मैं अकबर के साथ कर रहा था वो एक शफाक मशगला था। उससे मुझे कोई भी तस्कीन हासिल नहीं हो रही थी, लेकिन उसके साथ रहमदिली और फयाजी का बर्ताव भी मैं नहीं कर सकता था। सलोनी ने सूटकेस में से साफ चादरें निकाल के बेड पर बिछा दी थी और झाड़ू के अलावा झाड़न से तमाम कमरों को साफ करने में लगी हुई थी। उस जगह की सफाई भी एक हद तक ही मुमकिन थी, उसे चमकाया नहीं जा सकता था। वो फिर भी मसरूफ रही और मेरे बाथरूम को भी काबिल इस्तेमाल बना दिया। उसने मेरी हिदायत के मुताबिक पानी का ऊपर वाला टैंक खाली किया और मोटर चलाकर उसमें ताज़ा पानी भरा। किचन पर उसने सबसे ज्यादा मेहनत की। उसने अलमारी में से इस्तेमाल के सारे बर्तन निकाल के धोए और कुछ असबाब ज़रूरत मसलन चाय, कॉफ़ी वगैरह जो अनवर अली ने मेरे इस्तेमाल के लिए भेजे थे कैबिनेट में भर दिए। मुझे उसने एक बार चाय और फिर शाम को कॉफ़ी भी बना के दी। उसे कॉफ़ी बनाना आती थी। शाम को मैंने कॉफ़ी लेकर पूछा, तुम हवेली में काम करती हो?
یس سر، صرف مہمان خانے میں۔ وہ مسکرائی۔ مہمانوں کی ہر خدمت بجا لاتی تھی۔ اس بات کا کیا مطلب ہے سلونی؟ پہلے کبھی اس گھر میں آئی ہو؟ جانتی ہو یہ گھر کس کا ہے؟ نہیں سر، بڑے چودھری صاحب مجھ پر بہت مہربان تھے۔ جب وہ شکار یا سیر و تفریح پر جاتے تھے تو ان کے دوستوں کے آرام اور قیام و طعام کا بندوبست میری ذمہ داری ہوتی تھی۔ ہر قسم کی ضرورت میں پوری کرتی تھی، دن کی ہو یا رات کی۔ میرے پاس سب کی تفریح کا بندوبست تھا۔ مجھے وہ اپنی ہاؤس کیپر کے طور پر متعارف کراتے تھے۔ زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں، میں سمجھ گیا۔ پھر حکم کریں جناب، آپ البم میں سے بھی انتخاب کر سکتے ہیں، سب میری فرینڈز ہیں۔ بکواس بند کرو، تم پیشہ بھی کراتی ہو لڑکیوں سے؟ میں نے حیرانی اور برہمی سے کہا، نہیں سر، پیشہ تو وہ خود کرتی ہیں، میں تو وسیلہ ہوں۔ بڑے چودھری صاحب تو کہتے تھے کہ سلونی، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ وہ تمہارے کتنے گرویدہ تھے اور کیوں۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ چودھری اکبر صاحب نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا۔ اب چودھری انور صاحب نے پھر سے یاد کیا تو مجھے یقین نہ آیا۔ آپ بھی مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں سر، میں ہر خدمت بجا لا سکتی ہوں۔ یہاں تمہیں چھوڑ کے کون گیا تھا؟ میں ٹیکسی میں آئی تھی۔ رنگیلا میرا مجنوں ہے 8 سال سے، دن رات میں اسے جہاں بھی بلاؤں سر کے بل آتا ہے۔ بڑا جیدار بندہ ہے اور بھروسے کے قابل۔ اسے ٹیکسی میں نے لے کر دی تھی، اب سوچتی کہ اس سے ہی شادی کر لوں۔ کیا تمہیں بھی اس کی ضرورت ہے؟ میں نے تلخی سے کہا، ویسے تو نہیں ہے سر، لیکن وہ چاہتا ہے۔ شادی کر لو گی تو اس کا گھر سنبھالو گی، اس کے بچے پالو گی، یہ تم جیسی عورت کے لیے ناممکن ہوگا۔ مشکل تو ہے سر، لیکن اب اس کی ضرورت مجھے بھی محسوس ہوتی ہے، ورنہ وقت نکل جائے گا ہاتھ سے، اور وہ کون سا مجھے گھر میں قید کر کے رکھے گا؟ وہ جانتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ بتائیں، رات کے کھانے میں کیا کھائیں گے؟ میں سب بنا سکتی ہوں۔ میں نے دل ہی دل میں نفرت کے ساتھ اس عورت کے لیے ہمدردی بھی محسوس کی جس کی زندگی اپنے سے زیادہ دوسروں کے لیے وقف تھی۔ وہ ذہین اور ہوشیار تھی اور پر اعتماد بھی۔ مجھے اس کی زندگی کی کہانی میں دلچسپی پیدا ہونے لگی تھی۔ شام کے بعد رات تک میں سخت بیزاری میں پھر ٹی وی کے چینل بدلتا رہا۔ مجھے انور کا انتظار تھا۔ ایک کمرے میں فون تھا مگر وہ نہ جانے کب سے ڈیڈ پڑا تھا۔ رات کے کھانے سے پہلے میں نے ایک بار پھر اپنے قیدی کا جائزہ لیا۔ وہ بیڈ پر آڑا ترچھا اور بے سود پڑا تھا اور کرہا رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کے مجھے دیکھا۔ دیکھو، میں بہت ظالم اور کمینہ شخص تھا، مگر تم تو نہیں ہو۔ مجھے مارنا ہے تو میرا گلا گھونٹ دو یا گولی مار دو مجھے۔ اس وقت اچانک مجھے خود سے شرم آئی۔ آخر میں یہ کیا کر رہا ہوں اور کیوں؟ اس میں نہ تسلیم کا کوئی پہلو ہے نہ خوشی کا، تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ چند روز بعد مجھے بہرحال چلے جانا ہے۔ خود انور کے چھوٹے بھائی کے ساتھ ایسا سلوک وقتی ڈرامہ ہے۔ انتقام لینا تو اسے، مجھے اس حویلی کی سیاست سے کیا لینا دینا؟ میں یہاں ٹھہروں گا تو خود اپنے لیے مسائل اور مشکلات کی دلدل پیدا کروں گا۔ مجھے بہرحال نورین کی تلاش میں جانا ہے۔ میں نے اس کے کپڑے سے واپس کر دیے اور جب وہ پہن چکا تو اس کے ہاتھ ایک ٹیبل لیمپ سے منسلک بجلی کے تار سے باندھ دیے۔ پھر دروازے میں قفل لگا کے میں کچن میں کھانا لانے گیا۔ میں آپ کا کھانا کمرے میں لاتی ہوں، وہاں میز بھی ہے، سلونی نے کہا۔ وہ ٹرے میں کھانا لگا رہی تھی۔ ابھی مجھے نہیں کھانا، ٹرے مجھے دے دو، میں نے درشتی سے کہا۔ اکبر کو کھانا کھلا کے میں نے دوبارہ اس کے ہاتھ باندھے۔ اپنی دانش میں مطمئن ہو جانے کے بعد میں نے دروازے کو باہر سے مقفل کر دیا۔ اس سے میرا ندامت اور اذیت کا احساس کچھ کم ہوا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سلونی بہت اچھی کوک تھی۔ اس عورت کا کردار کیسا بھی تھا، لیکن اس میں ایک لگن تھی۔ اپنی وفاداری اور خلوص نیت کا یقین دلانے کے لیے وہ ذلت بھی برداشت کر رہی تھی، مگر اس نے اپنی کوشش ترک نہیں کی تھی اور اس کے اعتماد میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ سوشل ایٹیکیٹ اور رکھ رکھاؤ میں دیہاتی نہیں تھی۔ کھانے کے وقت میں نے اسے اپنے ساتھ شریک کر لیا۔ یہاں بیٹھو، مجھے اپنے بارے میں بتاؤ۔ اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ اپنے بارے میں خود کیا بتاؤں سر؟ میری زندگی تک کھلی کتاب ہے جو سب پڑھتے رہے ہیں۔ لگتا ہے تم نے کچھ تعلیم بھی حاصل کی ہے۔ معمولی سر، 10ویں کا امتحان ضرور دیا تھا۔ کیا ملتا ہے پڑھ کے سر؟ ہم کمی لوگ کون سی عزت پا سکتے ہیں؟ میرا باپ ایک میراثی تھا، ڈھول بجاتا تھا تقریبات میں، ماں وہی کام کرتی تھی جو میں کر رہی ہوں۔ آپ شہری بندے ہیں، اس غلامی کا مطلب نہیں سمجھتے جو پیدائشی طور پر ہمارا نصیب بن جاتی ہے۔ شہر میں اس کا کوئی تصور نہیں کہ نچلی ذات کا ہر فرد اپنے خاندان سمیت گاؤں کی اونچی ذات والے وڈیرے کا غلام ہو۔ اس کے گھر کی ہر عورت، ماں، بہن، بیوی، بیٹی کے لیے عزت و آبرو کا کوئی تصور نہ ہو، وہ حاکموں کی ملکیت ہو۔ کیا تم نے اس کو قبول نہیں کیا تھا؟ یہ کیسے ممکن تھا سر؟ میں نے وہی کیا جو میری ماں کرتی تھی، مجھے کرنا پڑا۔ مجھے ہمدردی ہے تم سے۔ وہ حیران ہوئی۔ کیوں سر؟
آخری بار یہ بات مجھ سے 8 سال پہلے کے اسکول ماسٹر نے کہی تھی. وہ اسی گاؤں کے پرائمری اسکول میں تھا. میں نے اسے غور سے دیکھا. محبت کرتا تھا تم سے؟ اس نے اقرار میں سر ہلایا. یہ لفظ میں نے پہلی بار اسی کی زبان سے سنا تھا. پھر تم مجھ سے شادی کیوں نہیں کر لی؟ وہ تلخی سے مسکرائی. کیا یہ میرے اختیار میں تھا سر؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ساتھ نہیں دیا تھا؟ بے وفائی کی تھی تم سے؟ ایسی بات نہیں ہے سر. آپ کیوں اس بھولی بسری یاد کو آواز دینے پر مجبور کر رہے ہیں مجھے؟ کیا میری کہانی لکھیں گے آپ؟ کہانیاں میں صرف پڑھتا ہوں. تم نہ سنانا چاہو تو تمہاری مرضی، زبردستی کوئی نہیں. وہ اداس آنکھوں سے مجھے تکتی رہی. جب میں 8ویں جماعت میں تھی تو مجھے اٹھا لیا گیا تھا. اسکول سے نہیں، اسکول سے واپسی پر راستے میں. اپنے چودھری اصغر علی صاحب کے شوق اس وقت بھی جوان تھے. صحت کچھ بہتر تھی. اپنے بارے میں کیا کہوں؟ گاؤں کے نوجوان نظریں بچھائے راستہ دیکھتے تھے اور میں ان کے دلوں کو راستے کے پتھروں کی طرح ٹھکراتی گزر جاتی تھی. کسی نے ہمت کی آہیں بھرنے سے آگے ہاتھ پکڑنے کی تو ایک تھپڑ نے ان پر 14 طبق روشن کر دیے. بڑے چودھری صاحب کے آگے میں بہت روئی پیٹی کہ میں تو آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی سے بھی چھوٹی ہوں. مگر ویسی باتوں کا کیا اثر لیتے. کہتے تھے مجھے چوزوں کی یخنی بہت اچھی لگتی ہے. اس وقت ان کی نئی شادی کو زیادہ دن بھی نہیں ہوئے تھے اور نئی دلہن مجھ سے عمر میں برابر ہی ہوگی. ایک وقت میں 2 شادیاں انہوں نے نہیں کی کبھی. پہلی تو خاندانی تھی، اس کی جگہ کون لے سکتا تھا. دوسری آتی جاتی رہتی تھی. پھر تم سے شادی کیوں نہیں کی انہوں نے؟ وہ ہنس پڑی. آپ تو بہت بھولے ہیں سر. میں نے بتایا تھا نا کہ ہم میراثی تھے ذات کے. میں مس یونیورس ہوتی تب بھی یہ ممکن نہ تھا. کچھ دن بعد میں نے سیاست کھیلی. میں نے چودھری صاحب کے حرم میں رہنا قبول کر لیا کنیز بن کے، اور ان پر ایسا جادو چلایا کہ وہ مجھے اسکول بھیجنے پر راضی ہو گئے. میں چاہتی تھی کہ میٹرک کر لوں اور پھر بھاگ جاؤں اس ماسٹر کے ساتھ. وہ تو بعد میں فریختہ ہوا تھا مجھ پر. پہلے تو میں سولو فلائٹ لینا چاہتی تھی. میں سولو فلائٹ کی اصطلاح پر حیران رہ گیا. اس سے پہلے وہ مس یونیورس کا حوالہ دے چکی تھی اور گاؤں تو گاؤں، شہر کی میٹرک پاس یا کالج کی لڑکی بھی کم سے کم سولو فلائٹ استعمال نہیں کر سکتی تھی. وہ کہے گی کہ میں اکیلی نکل جانا چاہتی تھی. میں نے کہا سلونی، یہ الفاظ تم نے کہاں اور کس سے سنے؟ چودھری صاحب کے معزز مہمان پڑھے لکھے ہوتے تھے، شہری لوگ، سرکاری افسر. وہ شکار کھیلنے آتے تھے اور مجھے بھی شکار کی ڈش کے طور پر ان کی خدمت میں پیش کیا جاتا تھا. دیہات کا خالص دودھ مکھن، سرسوں کا ساگ اور مکئی. ایسی سلونی. تم اس ماسٹر کی بات بتاؤ، اس سے تمہاری شادی کیوں نہیں ہوئی؟ اس نے ایک سردہ بھری. میں میٹرک میں تھی جب ایک دن اس نے مجھے محبت نامہ لکھا. وہ اردو فارسی پڑھاتا تھا اور BA پاس تھا. اس نے میری ہوم ورک کی کاپی میں سب کچھ لکھ دیا اور یہ بھی لکھ دیا کہ اگر اس کا یہ جرم ہے تو میں اسے معاف کر دوں. میں استاد ہوں اور مجھے اپنی ہی شاگرد پر بری نظر رکھتے ہوئے شرم آنی چاہیے، مگر میں کیا کروں؟ تم میرے سامنے رہتی ہو تو میں کہیں اور جا بھی نہیں سکتا. میں شکایت کروں گی تو چودھری صاحب مجھے ننگا کر کے چوک پر مرغا بنا دیں گے یا منہ کالا کر کے گدھے پر میرا جلوس نکال کے گاؤں کی گلیوں میں پھرائیں گے. میرے ماں باپ میری اس حرکت پر صدمے سے مر جائیں گے. ظاہر ہے اس کے بعد میں نے خط اسے واپس کر دیا اور اس کی جسارت کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا. لیکن اس کے بعد خط و کتابت کا سلسلہ ہوم ورک کی کاپی میں جاری رہا. پھر غلطی مجھ سے ہوئی. میں کہہ نہیں سکتی کہ یہ کھیل کتنا عرصہ جاری رہتا اور انجام کیا ہوتا. وہ جو میں نے سوچا تھا یا اس نے چاہا تھا. عشق اور مشق کے لیے تو مشہور ہے کہ چھپائے نہیں چھپتا. ایسے ہی میرا حسن و شباب تھا. پھر عشق دل میں کیسے نہ جاگتا. درجنوں کو نخوت سے ٹھکرا دیا. کسی ایک پر تو بلاخر میرا دل بھی آنا ہی تھا. اگر میں ہر روز کے محبت نامے ہر روز پہلے کی طرح تلف کرتی رہتی تو نہ جانے کب تک اس عشق پر بھی پردہ پڑا رہتا جو صرف خط و کتابت تک محدود تھا. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری زبان صاف ہے اور کتابی ہو گئی ہے. جب تم نے جذبات کا رنگ ڈالا ہوگا تو وہ لاجواب ہوں گے. مجھے اس کی شخصیت میں بہت دلچسپی پیدا ہو گئی تھی. آپ کو پتہ ہے سر کہ دیہات میں میراثی بڑے چرب زبان اور حاضر جواب سمجھے جاتے ہیں، بلکہ ہوتے ہیں. ان سے لطیفے بہت منسوب ہیں اور گانے بجانے کے ساتھ ان سے محفل کو ہنسانے کی توقع بھی رکھی جاتی ہے. وہ جگت کرتے ہیں. جگت سمجھتے ہیں نا آپ؟ بہت اچھی طرح. اس کے بعد سارا قصور میرا تھا. میں جذبات میں اندھی ہو گئی. تعریف میں ایک دن اس نے کہا کہ کاش میں تمہارے محبت نامے سنبھال کے رکھ سکتا، مگر تم نے اپنی قسم دے رکھی ہے. میں نے پوچھا پھر کیا ہوتا؟ وہ بولا کہ شاید میں ان کو شائع کراتا. بس اس بات نے میرا دماغ خراب کر دیا. میں نے کہا میں ایک کاپی الگ رکھتی ہوں سب کاپیوں کے درمیان. اس میں جو لکھوں گی وہ پھاڑ کے ضائع نہیں کروں گی. اس نے کہا دیکھ لو یہ بہت خطرناک کام ہے.
مگر میں نے اسے یقین دلایا کہ میں لیلا کے خطوط اور مجنو کی ڈائری کو بحفاظت رکھ سکتی ہوں۔ چودھری صاحب کی نئی بیوی کو مجھ سے بیر تھا۔ وہ چودھری صاحب کی ہم رتبہ، بہت خوبصورت اور نوعمر تھی، لیکن جاہل تھی، اور چودھری صاحب کی مجھ میں دلچسپی اسے ناگوار گزرتی تھی۔ ایک دن اس نے میری عدم موجودگی میں میرا بیگ دیکھا کہ آخر کتنا پڑھ رہی ہے اور ایسی جماعتیں کیسے سیکھ لی۔ وہ ایسے ہی 4-6 جماعت گھر پہ پڑھ چکی تھی۔ اس نے وہ کاپی دیکھ لی اور اس کے ہاتھ تو جیسا ایٹم بم آ گیا۔ اس نے سیدھا چودھری صاحب کے سامنے جا کے وہ کاپی ان کے سامنے رکھ دی۔ بس کہانی ختم۔ اس دن کے بعد نہ میں نے اسکول کی شکل دیکھی اور نہ ماسٹر کی۔ وہ غائب ہو گیا، ایسے جیسے دنیا میں اپنا وجود ہی نہیں رکھتا تھا۔ غائب ہو گیا؟ یعنی بھاگ گیا؟ اس نے دکھی نظروں سے مجھے دیکھا۔ وہ ایسا نہیں تھا۔ اب یہ لوگ کسی کو غائب کرتے ہیں تو پھر وہ کسی کو نظر نہیں آتا، کسی کو نہیں ملتا، اور نہ کوئی اس کے بارے میں بتانے والا ہوتا ہے۔ کچھ پتہ نہیں میدان حشر میں وہ مٹی سے نکلے گا یا پانی سے۔ سنا اس کے گھر والے بھی آئے تھے، ماں باپ اور ایک بہن، لیکن انہیں کون بتاتا؟ سب لا علمی میں سر ہلاتے رہے۔ ہاں ماسٹر تھا تو صحیح، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ اب صبر کریں، پولیس کے پاس جائیں گے تو واپس کیسے جائیں گے؟ اسے آنا ہوگا تو خود ہی آ جائے گا۔ چودھری صاحب نے کیا کہا تم سے؟ مجھ سے کچھ نہیں، اپنی نئی نویلی بیوی کے سامنے گرجے برسے کہ سارے خاندان کو زندہ دفن کرا دوں گا۔ اسے کہا کہ میں نے بندوبست کر دیا ہے، کل سے یہ اسکول نہیں جائے گی، لیکن تو فکر کیوں کرتی ہے؟ میری کون سی منقوہ ہے یہ؟ تیرا اس کا کیا مقابلہ؟ مطلب یہ کہ بہتے دریا میں گدھے گھوڑے پانی پیتے ہیں، کوئی کتا بھی منہ مار گیا تو ہم نے کتے کو مار دیا۔ اب بہتا پانی تو پاک ہوتا ہے، آگے کون ہے پانی پینے والا؟ واہ کیا فلسفہ ہے! ان کی منقوہ کیا ہوتی ہے؟ گھر کا کنواں، اس میں کتا مر جائے تو وہ کتنے ڈول پانی نکال کے کنویں کو پاک قرار دیں گے؟ وہ ہنسی۔ گھر کے کنویں تک کتے کی رسائی کہاں؟ ویسے کسی کا پردہ فاش کرنے سے مجھے کیا ملے گا؟ کوئی ہوا منہ مارنے والا تو حشر کے میدان میں خود ہی سامنے آ جائے گا۔ تم نے پھر شادی ہی نہیں کی؟ ہو جاتی ان کی رسم کے مطابق اگر میں چاہتی، لیکن میرا دماغ الٹ گیا، میں الٹی سمت میں چل پڑی۔ میں نے سب کو قسم مان لیا۔ ان کی رسم کیا ہے؟ یہ گھر کے ملا کو بلا کے کسی سے 2 بول پڑھوا دیتے ہیں اگر اسے گھر میں ڈالنا ہو تو، اور پھر خلیفہ 2 گواہوں کی موجودگی میں ان کی بیوی کیا کسی بھی عورت کے لیے ناقابل بنا دیتا ہے۔ رسم کے مطابق یہ کار خیر وہی خلیفہ کرتا ہے جو بچپن میں مشرف با اسلام کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ اوہ مائی گاڈ، یہ وہ قطع انسان کی یہاں وہاں کیا، یہ جو ہم جیسے کمی کمین ہیں، یہ انسان سمجھے ہی کب جاتے ہیں۔ اور تب سے تم چودھری صاحب کے لیے ہاؤس میڈ ہو اور ان کے مہمانوں کی دلبستگی کا سامان۔ وہ کچھ تذبذب کے ساتھ مجھے دیکھتی رہی۔ میں پہلے ہی زیادہ بول گئی ہوں شاید، دراصل پہلے کسی نے اس طرح مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ تمہیں خطرہ ہے کہ یہ سب میں چھوٹے بڑے کسی چودھری کے سامنے نہ دہراؤں تو اعتماد رکھو مجھ پر، میں ان میں سے نہیں ہوں۔ چند روز بعد میں چلا جاؤں گا۔ یہ ایک حادثہ تھا کہ میں حویلی میں پہنچ گیا، اب تم اکیلی ہو۔ میرا مطلب تھا تمہارے ماں باپ؟ باپ مر گیا ہے، ماں ہے، چودھری اصغر کے بڑے بھائی کے گھر میں ملازم ہے۔ ایک بھائی 14-15 سال کا تھا کہ بھاگ گیا گھر سے۔ اچھا کیا، یہاں کیا ملتا اسے غلامی کی ذلت کے سوا؟ سنا ہے دبئی چلا گیا تھا۔ اور تم اپنی باقی زندگی ایسے گزار دو گی کیا؟ جینا مرنا کیا میرے اختیار میں ہے؟ جو تھوڑی بہت عقل و تعلیم تھی اسے میں نے بڑے چودھری صاحب کے لیے وقف کر دیا۔ خود کے علاوہ میں نے اس سے پورا فائدہ اٹھایا جو اور کہیں نہ ہوتا۔ اس نے 1 مربع زمین میرے نام کر دی، چوری چھپے زیور بھی بنوا کر دیا۔ اب اس کی تفصیل میں کیا جانا کہ اس کے بدلے میں نے اسے کیا دیا۔ میں نے اسے وہ دیا جو کوئی بیوی نہیں دے سکتی تھی۔ لیکن جب بڑے چودھری صاحب باہر سے پڑھ لکھ کر آئے تو حویلی میں جیسے صدیوں کے خاندانی نظام کی بنیادیں ہل گئیں۔ انجام آپ جانتے ہیں، چھوٹے چودھری نے زمین جائیداد کے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے، بڑے چودھری صاحب پھر دنیا کی سیر کو نکل گئے۔ سب کہتے تھے کہ زیادہ پڑھنے سے بوجھ پڑا تو ان کا دماغ چل گیا۔ کیا تمہیں بھی ایسا ہی لگتا ہے اب ان کے واپس آنے کے بعد؟ ہاں، میرا بھی تو دماغ چل گیا تھا، میرے چھوٹے دماغ پر وہ بوجھ بھی زیادہ تھا۔ عورت ذات ناقص العقل ہوتی ہے نا، اسے بس تھوڑی بہت دینی تعلیم کافی ہے یا امور خانہ داری کی۔ انہوں نے کل مجھے یاد کیا، رنگیلا نے مجھے ان کا پیغام دیا۔ تم کہاں تھی؟ چودھری اکبر نے معاملات سنبھالے تو پہلے میری چھٹی کی تھی۔ اسے تم سے کیا دشمنی تھی؟ کوئی سلونی اس کی بھی ہوگی یا شادی کوئی؟ یہ بات شاید سب سمجھتے ہیں، کہتا کوئی نہیں۔ چودھری اکبر کی بھی نظر تھی مجھ پر۔ گاؤں میں رسم سی بن گئی ہے، لڑکی اس وقت تک جوان نہیں ہوتی جب تک چودھری اکبر اسے سرٹیفکیٹ نہ دیں۔ شادی نہیں ہو سکتی اس کی، کوئی کر لے
تو دلہن شب عروسی حویلی میں گزارتی ہے۔ کوئی اس وحشیانہ رسم کے خلاف بولتا نہیں؟ آپ بھی بھولے بادشاہ ہو، بول سکتا یہاں کوئی؟ جو پہلے برائی تھی اب دستور بن گئی تھی۔ میرے معاملے میں وہ باپ سے مات کھا گیا۔ اسے کیا اندازہ تھا کہ اس عمر میں بھی ابا جی کا دل اس سے زیادہ جوان ہے؟ بس وہ پیچو تاپ کھا کے رہ گیا، کیونکہ وہ اس وقت بھی 30 کا تھا، ایک شادی کر چکا تھا۔ اس کی ایک ہی بیوی ہے؟ ہاں جی، اب ایک ہی ہے، ایک اور تھی، وہ بھاگ گئی۔ جب بڑے چودھری صاحب نے حویلی کے معاملات اس کے سپرد کیے تب بھی میں محفوظ رہی، کچھ چودھری اصغر کی وجہ سے، کچھ اپنے دوسرے تعلقات کی وجہ سے۔ 5 سال میں نے بڑے بڑے لوگوں کو خوش کیا ہے، اور کیا ہے کہ میں شہر چلی گئی تھی۔ یہاں تھا کیا میرے لیے؟ ایک کچا کوٹھا، زمین اور بوڑھی ماں، تینوں بیکار۔ وہاں رنگیلا مل گیا۔ دراصل مجھے بہت ناز تھا اپنے حسن پر۔ میں نے سوچا پہلے فلموں میں کوشش کر لوں، میں بھی چلی جاؤں گی۔ فلمی تجربات کی کہانی میں کچھ بھی نہیں۔ یہ رنگیلا وہاں روز دھکے کھاتا تھا، کامیڈین بننا چاہتا تھا، اور رنگیلا کی ایسی نقل اتارتا تھا کہ خود رنگیلا نے اسے ایک دفعہ 100 روپے انعام دیا تھا۔ صرف 100 روپے؟ تو اور کیا 1 لاکھ دیتا، یا کہتا کہ اچھا اب میں آرام کرتا ہوں، تم میری جگہ کام کر لو ٹھیکے پر، آدھے پیسے میرے آدھے تمہارے۔ وہ تو ایسا ہوا کہ شہر تھا ورنہ مارا جاتا۔ ڈپلیکیٹ کا رسک کون لیتا ہے؟ کسی عقل مند نے اسے مشورہ دیا کہ اب تم رنگیلا کی نظر میں آ گئے ہو اپنی حماقت سے، فوراً رفو چکر ہو جاؤ۔ وہ ایک تھیٹر کمپنی میں چلا گیا جو میلے ٹھیلوں میں گاؤں گاؤں گھومتی تھی۔ وہاں اس کے پھکڑ پن پر دیہاتی ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاتے تھے، اور وہ روانی میں ایسی باتیں کر جاتا تھا کہ عورتیں منہ میں دوپٹے کے پلو ٹھونس کر لال ہو جاتی تھی۔ اس نے مجھے بھی ساتھ چلنے کو کہا۔ میں صرف ایک بار گئی، پھر کان پکڑے۔ تھیٹر کمپنی کے مالک سے لے کر شوقین تماش بینوں تک کی لائن لگ گئی۔ میں بھاگائی تو رنگیلا مشکل میں پڑ گیا کہ تو ہی لایا تھا اسے، بتا کہاں گئی وہ؟ اس نے جوتے کھا کے وعدہ کیا کہ مجھے مہلت دو، میں لاتا ہوں اسے۔ اس وقت ہم ملتان میں تھے، پھر لاہور آ گئے اور یہاں میں نے پرانے تعلقات بحال کیے۔ رنگیلا کی مدد سے میرا ایک اچھا سلسلہ بن گیا۔ لاہور کی انڈر گراؤنڈ ریلوے میں بہت سے دھندوں کی ٹرین چلتی ہے، اور مسافر بھی بہت۔ منشیات فروشی، شراب سے نقلی دوائیں تک سب بنانے والے، ریکروٹنگ ایجنٹ، نوسر باز، عامل۔ مائی گڈنس، کتنا مشاہدہ ہے تمہارا۔ رنگیلا کو ٹیکسی میں نے خرید کے دی تھی۔ اس نے بڑے چودھری صاحب کو میرا پیغام پہنچایا تھا کہ سلونی ملنا چاہتی ہے، آپ تشریف لائیں۔ وہ تشریف لائے تھے چوری چھپے۔ میں نے درخواست کی کہ زمین کا سودا کرا دیں، نہ میں کاشت کر سکتی ہوں نہ فروخت۔ یہ کام انہوں نے کر دیا۔ میں نے ایک 5 مرلے کا گھر خرید لیا سمن آباد میں۔ پھر اچانک ان کے فرزند کا، چودھری انور علی کا پیغام ملا کہ فوراً آ جاؤ، تمہاری ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے حویلی کے اندر کی ذمہ داریاں دی جائیں گی، میں ہاؤس کیپر بن سکتی ہوں۔ میں نے فوری جواب نہیں دیا کہ میں پھر اس کنویں میں گرنا پسند کروں گی یا نہیں۔ انہوں نے مجھے یہاں بھیجا اور میں رنگیلا کے ساتھ آ گئی۔ آگے کا کچھ پتہ نہیں۔ کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ کیا کہانی ختم ہو گئی؟ یہ ابھی اسی انداز سے چلو گی؟ تم اپنی زندگی کے اس چلن سے مطمئن ہو؟ یہی کامیابی ہے؟ مجھے تو ابھی اس کے آگے کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ بولی۔ خاموشی کا ایک وقفہ آیا جس میں وہ فرش کو دیکھتی رہی۔ پھر میں نے کہا، ایک البم ہے تمہارے پاس؟ جی، آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا اس میں تمہاری بھی تصویر ہے، یا وہ کسی اور کی البم میں ملے گی؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا، اٹھ کر گئی اور 10 انچ بائی 8 انچ کا ایک ہارڈ کور البم اٹھا کے میرے سامنے رکھ دیا۔ مجھے خوب اندازہ تھا کہ اس میں کس قسم کی تصاویر ہوں گی، پھر بھی نہ جانے کیوں میں نے اسے کھول لیا۔ وہی عورت جو کچھ دیر پہلے مجھے دعوت نظارہ دے چکی تھی، اب شرمائی ہوئی سی بیٹھی تھی۔ میں نے البم سرسری نظر سے دیکھا۔ کون ہے تمہاری یہ سہیلیاں؟ اسی بازار کی مخلوق؟ آپ یقین کریں گے، یہ میری جیسی شریف عورتیں ہیں۔ مسکرائیے نہیں، لیبل یہی ہے مجھ پر بھی۔ ان میں زیادہ تر کالج کی لڑکیاں ہیں۔ ایک ٹیچر کی بیوہ ہے جسے شوہر کی موت کے بعد اس کی حقیر سی پینشن کے واجبات وصول کرنے کے لیے 2 سال خوار ہونا پڑا، اور وہاں جب اس سے رشوت مانگی گئی تو اس کے پاس اپنے آپ کو پیش کرنے کے سوا کچھ نہ تھا، اور پھر جو پینشن ملی اس میں بھی اس کا گزارا ناممکن تھا۔ اس کے 2 بچے بھی تھے، کرائے کا مکان تھا۔ ایک شوہر کی ٹھکرائی ہوئی عورت ہے، اس نے 50,000 کے حق مہر کے لیے کیس کیا تھا۔ 50,000 تو نہیں ملے، خود رشوت بن گئی، اور پھر یہ زیادہ آسان لگا۔ مجبوری کا عذر تو جائز ہے سر، کہ جو کالج کی لڑکیاں ہیں ان کے شوق ان کی مجبوری بن گئے ہیں۔ یہ ڈراموں اور فلموں میں رومانس کی عیاشی دیکھ کر کمائی میں لگ گئی ہیں۔ وہ رومانس ہوتا ہے لگژری گاڑیوں میں، 5 اسٹار ہوٹلوں میں، بیچ ہاؤس میں، اور باہر لندن پیرس میں بھی۔ ان کے ماں باپ انہیں بڑی لگن اور تنگ دستی میں زیور تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں۔
کتنا اچھا لگتا زیور تعلیم کہنا. انہیں شوقین مزاج ہیرو مل گئے. اندھی کمائی تھی اور ماں باپ اس سے بھی زیادہ اندھے. انہیں لاڈ یا غرور میں یاشی کے سب سامان فراہم کر دیے. کالج یونیورسٹی جانے کے لیے بہترین کار, بے حساب پاکٹ منی. یہ ہیرو خود کسی ہیروئن کی تلاش میں سرگردہ رہتے ہیں. اکثر لڑکیاں خواب دیکھنے لگتی ہیں اور جب خواب ٹوٹتے ہیں تو سزا بھی بھگتتی ہیں. کبھی خودکشی یا قتل کا کیس بھی ہو جاتا ہے. زیادہ تر تو کسی میٹرنیٹی ہوم میں ختم ہوتے ہیں. لڑکی پھر پاک صاف کنواری کی سند لے کر کالج سے نکلتی ہے تو اس کی شادی ہو جاتی ہے. تم نے اس لائن پر چلنا منظور نہیں کیا. تم نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی. تم چلنے والی نہیں چلانے والی بن گئی. تمہارے لیے کامیابی کافی ہے. اس سے تم مطمئن ہو. مطمئن کون ہوتا ہے سر؟ چھوڑیں. آپ سے پہلے کسی نے نہیں پوچھا کہ سلونی تو کون ہے. بس یہ دیکھا کہ سلونی کیسی ہے. شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ آپ ان میں سے نہیں ہیں, ان چودھریوں میں شامل نہیں. آپ نے کہا تھا کہ آپ یہاں مسافر ہیں. کچھ ایسا ہی ہے. کیسا سر؟ اب آپ کی باری ہے. آپ کی زندگی کی کہانی کیسی ہے؟ کوئی خاص نہیں. ابھی تو مجھے نیند آ رہی ہے. سر میں درد ہے. کافی بنا کے لاؤں سر؟ تم واقعی مہمان نوازی جانتی ہو. میں آنکھوں پر ہاتھ رکھے اپنے بیڈ پر لیٹا تھا جب اس نے کہا, کافی سر. یہ سردرد کی گولیاں بھی ہیں. تھینک یو سلونی. وہ اپنی کافی لے کر میرے ساتھ بیٹھ گئی. پیدا میں اس گاؤں میں ہوئی تھی مگر میں نے اچھے لوگوں کی مہمانداری کی اور بہت کچھ سیکھ لیا. سگریٹ بھی پینے لگی تھی شوق میں, پھر چھوڑ دی. اور شراب کسی نے زبردستی پلا دی تو وہ اور بات ہے. مہمانداری میں بہت کچھ مرضی کے خلاف بھی کرنا پڑتا ہے. آپ لیٹ جائیں, میں آپ کا سر دبا دیتی ہوں. نیند آ جائے گی. نیند مجھے کیا آتی, مجھے سکون ملا. اور اس کے ساتھ ہی سلونی کے نرم ہاتھوں کے لمس نے میرے جذبات میں اس آگ کو ہوا دی جو البم دیکھنے سے بھڑکی تھی. شاید مجھے اس البم کو دیکھنے سے گریز کرنا چاہیے تھا. میرے خیالات نے غلط سمت اختیار کر لی. چودھری انور نے مجھے اس ویران کوٹھی میں بھیجا تھا تو پھر اس عورت کو کیوں بھیجا؟ اور یہ عورت کون سی شریف ذاتی اور پاک باز خاتون ہے؟ اس کا تو کام ہی ورغلانا ہے. میں کیا دعویٰ کروں پارسائی کا؟ مجھے اپنی خودی بلند رکھنی تھی تو کیا ضرورت تھی اس میں دلچسپی لینے کی؟ اسے نوکرانی ہی سمجھتا.